बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं कैसर तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। पब्लिक फोरम हज़ारा, हज़ारा की आवाज़, हज़ारा की इशूज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और ये पब्लिक फोरम हज़ारा जो है हज़ारा की लोगों की आम आवाम की आवाज़ है। और हम लोग हज़ारा रीजन के तमाम तर इशूज़ के ऊपर बातचीत करते हैं। हम लोग बात करते हैं ज़िम्मेदारों के साथ, हम लोग मसाइल को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हल तक पहुँचा जाए। और तमाम तर जो मुतलका अगर हम लोग बात करें इदारों की, उनके ज़िम्मेदारान तक इन तमाम तर इशूज़ को पहुँचाया जाए और उनसे तमाम तर मामलात के ऊपर बातचीत की जाए। आज भी पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम लोग हज़ारा की खूबसूरती की जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग कुदरती मनाज़र की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ अगर इदारे तवज्जो दे दें और कुछ एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएँ, तो उस खूबसूरती को जहाँ पे हम लोग बेहतर अंदाज में दुनिया को दिखा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग टूरिज़म के मज़ीद स्पॉट्स बना सकते हैं, लोग जा सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करें सूबाई वज़ीर सियाहत की, अगर सीनियर सूबाई वज़ीर की आतिफ़ खान की, जो अब नहीं है वज़ीर, जिनको अपनी वज़ारत से हाथ धोना पड़ा, जब सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की बनी तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया। हमारी हुकूमत, हमारी मरकज़ी हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सैर व सियाहत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस मुल्क को जो है वो टूरिस्ट के लिए खोलना है, मुख्तलिफ बाकी जो इस मुल्क की खूबसूरती हैं वो दुनिया को दिखानी है। तो वहाँ पर सूबे की अगर बात करें, हज़ारा डिवीज़न की अगर हम लोग बात करें, तो आतिफ़ खान साहब शुरू में हमें बहुत एक्टिव नज़र आए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की, उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी, लेकिन बदकिस्मती या पता नहीं क्या वजह है कि वो मंजर आम से हटा दिए गए, वो मंजर आम पर नहीं है। और उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी तमाम तर चीज़ें जो हैं अब कौन चला रहा है और कैसे आगे बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और जहाँ पे मैंने जिक्र किया कि अफसोस है, मुझे दुख होता है ये बात करते हुए कि कुदरती आबशारों की हम लोग बात करें, कुदरती चश्मों की हम लोग बात करें, या हम लोग हज़ारा डिवीज़न के अंदर जो डैम्स हैं उनकी बात करें, खानपुर डैम हो गया, तरबेला डैम हो गया, या दरियाए कुनहार हो गया, इस साल भी अब तक की इतलात के मुताबिक दर्जनों नौजवान उन डैमों में, उन कुदरती आबशारों में, उन चश्मों में जो है वो डूब कर अपनी ज़िंदगी जो है वो खो बैठे हैं। उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि हम लोग कैसे इनको रोकें। अगर हम लोग उन मनाज़र को आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, अगर उन कुदरती चश्मों को आप देखेंगे, आपका दिल भी चाहेगा कि आप लोग वहाँ पर जाएं और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। लेकिन उनको हम लोग कैसे महफूज और कैसे मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, और इन जो कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करनी ज़रूर थी आज के प्रोग्राम में। तो हम लोग बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस इदारे का क्या काम था, किस इदारे ने क्या काम करना था और किस इदारे ने क्या काम नहीं किया। और ख़ास तौर पर मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करता हूँ कि हमारी जो चाहे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हों, चाहे मेंबर नेशनल असम्बली हों, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग उनको इलेक्ट करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि वो उनके मसाइल को हल करेंगे और उनकी बात सुनी जाएगी। हमारे हज़ारा डिवीज़न के मेंबरान असम्बली, चाहे वो सूबे के अंदर हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के अंदर हैं, चाहे वो असम्बली के अंदर नहीं है, और वो वहाँ की बड़ी शख्सियात हैं, बड़ी सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए, उन्होंने उस खित्ते के लिए और उसकी खूबसूरतियों को महफूज बनाने के लिए, उसको मज़ीद अच्छा निखार कर पेश करने के लिए, टूरिस्ट को अपनी तरफ लाने के लिए और उस इलाके के लोगों को रोज़गार देने के लिए क्या चीज़ें आज तक की हैं या उनके प्लान्स में क्या कुछ है, इसके ऊपर भी बात होगी। स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मैर सिमाब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से। मैर सिमाब, आप ठीक हैं, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जिक्र किया खूबसूरती के ऊपर, टूरिज़म के ऊपर, और मैं बेशुमार प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, आपने भी मेरे साथ इस प्रोग्राम्स का आप भी हिस्सा रहे। अगर हम लोग बात करें खूबसूरती, कुदरती मनाज़र और ये नज़ारे, हमने इससे पहले भी देखे हैं, हमने दिखाए भी हैं, और उसको कोई छुपा नहीं सकता। जो कहते हैं ना, चीज़ अच्छी होती है वो छुप नहीं सकती, वो खुद सामने आ जाती है। तो हज़ारा डिवीज़न के ये मनाज़र, ये खूबसूरतियाँ, ये पहाड़, लश ग्रीन, ये कुदरती चश्मे, ये आबशारें दुनिया को नज़र आती हैं, लेकिन उनसे जो नुकसान हमें हर साल उठाना पड़ता है, इस साल भी जानी नुकसान इस साल भी हमने देखा। अब तक दर्जनों नौजवान जो हैं, जो जवान लड़के हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए।
بالکل جس طرح آپ نے بڑی تفصیلاً بتایا، پر اس پر جو ٹورزم کے حوالے سے میں ہزارہ کی بات کروں، ایک ایک جگہ K2 TV کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہر چیز دکھائی، اور ایسی ایسی جگہیں جو کہ سیاحوں کی نظروں سے بالکل اوجھل تھیں ہم نے وہ دکھائیں. کافی کام ہوا جس میں جیسے بھی آپ نے بات کی عاطف خان صاحب نے جب وہ وزیر سیاحت تھے، انہوں نے بھی عاطف خان کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ شروع کے جو کافی سال ڈیڑھ کا ان کی توجہ رہی، لیکن ہماری ملاقاتیں بھی رہی، ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے رہے. لیکن اب جیسے میں بات کروں ہزارہ بھر کی، تو واقعی بات ہے کہ وہاں پر وہ نظارے ہیں جو کہ دنیا میں کہتا ہوں سوئٹزرلینڈ اور ان علاقوں سے خوبصورت. جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہم آپ ناظرین کو دکھائیں گے، ہمارے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے مناظر ہیں، کیسی کیسی آبشاریں ہیں، کیسے کیسے وہاں پہ ٹورزم کے جو ہے جگہیں ہیں. اس سے صرف یہ نہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کافی جو ہے اس پر کام ہو، تو یہ میں بتاؤں کہ ہزارہ بھر میں ایک پوری صنعت بن سکتی ہے، کاروبار لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. اور وہ نظارے جو کہ ہم ایکسپلور تو ہو جاتے ہیں، دکھائے تو جاتے ہیں، لیکن اس پہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی. اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے تو ان علاقوں میں دیکھا جائے جو پہلے سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار آج تک رہا اور کیا صوبے نے کیا اور کیا ڈویژن کے اندر ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. میرے صاحب ہمارے ساتھ یوسف ایوب صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یوسف ایوب صاحب، اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہزارہ یونٹ سے ان کا تعلق، ہری پور سے ان کا تعلق، اس ملک کی ایک بڑی اگر ہم لوگ کہیں تو سیاسی فیملی، وفاق کے اندر، صوبے کے اندر، اور بڑے نام ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اپنا جو ہے سیاسی کردار ادا کیا ہے. یوسف ایوب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. شکریہ جی، شکریہ سر. ہم نے بات کی، ہمیشہ بات کرتے ہیں ہر پروگرام کے اندر، ویکلی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہزارہ سے ریلیٹڈ تمام تر ایشوز کو. عاطف خان کا ذکر اس لیے کیا، ڈیڑھ سال کے اگر ہم لوگ بات کریں شروع کے، ہمارے پرائم منسٹر، ہماری صوبائی حکومت ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی بات کر رہی تھی، اور عاطف خان ہمیں ڈیڑھ سال بہت ایکٹیو نظر بھی آئے. پھر پتہ نہیں کیا وجوہات ہوئی، وہ وزارت سے بھی ہٹ کے آج کل منظر عام سے بھی بالکل غائب ہیں. ہم لوگ صرف اگر ہزارہ کو فوکس کریں، ہزارہ کی یہ قدرتی چشمے، آبشاریں، یہ ڈیمز جو ہیں، ان کو اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ بہتر انداز میں چلائے، ان کو خوبصورت بنائے، تو یہ تو دنیا دیکھنا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ درجنوں ہمارے جو نوجوان ہیں، جو جوان ہیں، وہ اس کے اندر ڈوب کے جو ہے اپنی جان سے جاتے ہیں. کیا کیا سر آج تک ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اور ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے؟ شکریہ قیسی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بات یہ ہے جی، آپ یہ آبشار کی بات کر رہے ہیں، غالباً جون سا یہ جبری کے پاس آج کل نئی منشن ہوئی ہوئی ہے، کافی ینگسٹرز جاتے ہیں اور سوئمنگ کرتے ہیں. سارا ابھی دیکھیں نا، آپ ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جب ہری پور سے جاتے ہیں اس آبشار کی طرف، اور اس ایریے کا ایک طرف سے 2.5 کروڑ روپے کا روڈ بن رہا ہے، اس میں کوئی 50 سے گاؤں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر دوسری طرف ترناوا سے لے کے اگین اسی جگہ کوالا کی طرف 2.25 ارب روپے کا روڈ بن رہا ہے. پھر اسلام آباد سے آپ آئیں، اسی طرف آئیں، ادھر 40 کروڑ روپے کا روڈ تقریباً 95% کمپلیٹ ہو گیا. یہ سر اس دور کے اندر یہ سارے ٹینڈرز ہوئے ہیں، ساری منظوریاں اسی دور کے اندر 2 سال کے اندر ہوئی ہیں کہ پہلے کے پروجیکٹ سے؟ نہیں، یہ 40 کروڑ کا تو پہلے کیا ہے، دوسرے بھی کچھ وہ بھی تحریک انصاف کے ہیں. پچھلی ٹرم بھی 5 سال ہماری تھی، یہ بھی ابھی ہماری ہے. تو کوئی پہلے ہوئے ہیں، کوئی بعد میں ہوئے ہیں. تقریباً 5-5.5 ارب روپے کے، میں ہری پور کے حوالے سے بات کروں گا، جو ٹورسٹ ایریاز ہیں، یہ مکھریال اور تنا فیروز پور، کوالا، جبری، اور جس یہ آپ واٹر فالس کی بات کر رہے ہیں، ادھر تقریباً 5 ارب روپے کے تو صرف انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر کے روڈ ہو رہے ہیں، روڈز بن رہے ہیں. ابھی ٹورزم آپ نے جدھر پروموٹ کرنی ہے، نمبر 1 پرائیورٹی از گڈ کمیونیکیشن. آپ ہیلو بات کیجیے، آپ کی آواز. جی، کمیونیکیشن اچھی دیں گے، ٹورسٹ آئے گا. اور پھر ادھر ہی کوہالا سے جو سا نیکسٹ پلان ہے ہمارا، اسٹریٹ انٹو گلیات، باڑیوں کو ہم دیں گے تاکہ مری، پورے پاکستان کو، لوگوں کو مری نہ جانا پڑے، ادھر 2 گھنٹے ٹریفک جام میں نہ پھنسنا پڑے. سیدھا جس میں گلیات جانا ہے اسی روٹ سے وہ سیدھا شارٹ کٹ، تو ٹائم بھی سیو کرے گا اور جا سکے گا. ہزارے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور یہ بڑی اچھا کوشچن ہے. صرف ایک اسکیم پچھلے سال کی 2.5 ارب روپے کی ٹورزم ریلیٹڈ روڈز، نیو ایریاز، جو سے نئے ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جس میں 4 روڈز کاغان ویلی کے پڑے ہیں، ایک روڈ کوہستان کا ہے ٹورسٹ ایریا کا، اور ایک روڈ ہمارا یہ پہاڑ کی طرف، مکھریال کی طرف ہے.
اور کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس کی ہائٹ 5,500 ابو سی لیول سے کم ہوئے. ٹورسٹ ایریا سمر ٹورزم ہوتی ہی ہے جدھر ٹھنڈا موسم ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹورسٹ ریلیٹڈ روڈ جو سے ہیں وہ علیحدہ بن رہے ہیں. نمبر سر 1. یہ مناظر میں دیکھتا ہوں جب اپنی سکرین کے اوپر یا ویڈیوز کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ باقی باہر ممالک میں ہم نے کیا کرنا ہے جانے کے لیے, خوبصورتی دیکھنے کے لیے, یہ تو ہمارے پاس ہے, بالکل پڑوس میں. بالکل صحیح. اچھا پھر کیسے صاحب دوسرا, ایک تو یہ ٹورزم ہوتی ہے, خوبصورت ایریاز ہوئے, ہائٹ ہوئے, اچھا موسم ہے. دوسرا سب سے بڑا ٹورزم جو سا ہری پور کا ہے وہ ریلیجس ٹورزم ہے. یعنی آپ کے جتنے بدھسٹ سائٹس ہیں یہ خانپور سائٹ پہ, وہ ہزاروں سال پرانی ہیں. اور بدھسٹ دنیا میں جدھر ہے اگر اچھا انفراسٹرکچر دیا جائے تو وہ اپنے سائٹس کو دیکھنے آتا ہے, چاہے وہ اسٹوپاز ہوئیں یا سلیپنگ بدھا ہوئے یا ان کی کوئی یونیورسٹی بدھسٹ یونیورسٹیز ہوئیں. تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے لیے کروڑوں روپیہ کچھ روڈز بن گئے ہیں اور کچھ کی ایلوکیشنز ہوگی انشاءاللہ سال کے اندر بن جائیں. سر مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا وہاں پر کچھ. جی دیکھیں بات یہ ہے, گورنمنٹ دیکھیں حکومت کا کام ہے اچھا انفراسٹرکچر دینا, اچھا ماحول دینا, اپروچ روڈز دینا. جب روڈز بن جائیں گے یوسف صاحب, جب روڈز بن جائیں گے, اچھا انفراسٹرکچر گورنمنٹ دے دے گی, تو پھر گورنمنٹ کچھ آسانیاں پیدا کرے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کہ وہاں پر وہ مختلف قسم کے اپنے ریسٹورنٹس, باقی رہائشی ہوٹلز بنا سکیں. میں یہی بات کر رہا تھا. گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اچھی سہولت دینا. باقی ہر آدمی کی اپنی انٹرپرینیورشپ ہے. مجھے بتائیں نا مری میں کیا ہے جی, اچھا سیزنل اسپاٹ ہے, نکیا گلی میں کیا ہے, کتنے ریسٹورینٹ ہیں, کتنے کاروبار ہیں, سب پرائیویٹ ہیں. انفراسٹرکچر اچھا ملا ہوا ہے, موسم اچھا, خوبصورت علاقہ ہے, ادھر اپروچ روڈ. تو یوسف ایسا نہ ہونا کہ کل آج مقامی لوگوں کو اگر ان کا حق نہیں ملے گا یا آسان چیزیں یا آسان شہر کے اوپر ان کو چیزیں میسر نہیں ہوں گی, تو پھر کل لاہور سے, کوئٹہ سے, کراچی سے کوئی بڑا بزنس مین, بڑا انویسٹر آ کے یہاں پر بیٹھ جائے گا تو مقامی لوگ تو پھر پس جائیں گے نا. دیکھیں بڑا انویسٹر آتا ہے بڑے لوگوں کے لیے. یہ وہ جو سا بڑا انویسٹر آتا ہے نا, وہ ایک کھانے کا بل بھی 15-20 ہزار ہوتا ہے. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ باہر سے کوئی نہیں آتا, وہ مقامی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اسی لوکل ٹورزم ہے. ابھی یہ مخیال کی طرف دیکھیں, 3-4 پروجیکٹ 4-5 ارب کے بن رہے ہیں. کوئی عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے وہ پروجیکٹ, لیکن ساتھ ہی مڈل کلاس فیملیز کے لیے بھی 100 کے حساب سے پروجیکٹس بن رہے ہیں, جدھر ایک سفید پوش آدمی بھی جا کے اپنی فیملی کے ساتھ اور سکون طریقے سے اپنا انجوائے کر سکتے ہیں. سر یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ لوکل جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ وہاں پر اپنے کاروبار یا وہاں پر اپنا روزگار شروع کریں, مطلب اتنی جو ان کے لیے کچھ ایسی آسان شرائط پہ سر اگر. جی دیکھیں ٹورزم کا سب سے بڑا نمبر 1 پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ لوگ دوست آئیں. اور اللہ کا فضل ہے ہمارے ہزارے میں, آپ جس ریجن میں جائیں, چاہے ہری پور ہو, احمدآباد, مانسیرا, جدھر بھی جائیں, لوگ اچھے لوگ ہیں, ڈیسنٹ لوگ ہیں, باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح بیہیو کرتے ہیں. نہ ادھر کوئی آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ کندھے پہ بندوقیں باندھی ہوئی یا کچھ ایسے, وہ وائلڈ ویسٹ ادھر نہیں ہے. تو یہی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اچھے دوسائی لوگ ہیں, ٹورسٹ خود بخود آتا ہے جدھر کوئی خوف نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھیں بیر ضلع جیسا خوبصورت علاقہ پاکستان میں کدھر نہیں ہے. چند سال پہلے جب ٹورسٹ ادھر جاتے تھے, وہ لوکل لوگ, کسی نے اپنے گلے میں بندوق باندھی ہوئی ہے, کسی نے پستول باندھا ہوا ہے, تو ٹورسٹ ڈر جاتا ہے, نہیں جاتا. ہزارے میں اللہ کے فضل سے نہیں ہے. بہتری صرف انفراسٹرکچر دینا ہے, لوگ خود بخود آتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پچھلے 5-6 سال. اچھا سر, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہیں, پلاننگ میں بھی ہے. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میرا جو دوسرا میں نے مسئلہ اٹھایا تھا کہ ہر سال, اس سال بھی ابھی تک جو ہے وہ درجنوں جو نوجوان ہیں وہ ان آبشاروں میں اور ان ڈیمز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جان اپنی دے دی. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس طرح کی چیزیں روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایڈمنسٹریشن سے آپ کی کوارڈینیشن ہے؟ جی بالکل ہے جی. دیکھیں یہ تو ابھی آبشار آج کل نہیں ڈسکور ہوئی ہے, یہ تو ابھی ظاہر ہے کسی کو سوئم کرنا نہ ہے, وہ پانی میں چھلانگ مارے تو بھی آسکنگ فار ٹربل, اپنے کوئی کام خود ڈھونڈ رہا ہے. مین مسئلہ ہے خانپور لیک کا. انتہائی سختی سے ادھر انتظامیہ نے سوئمنگ بند کی ہوئی ہے.
اور کوئی شخص شرمپ اس پانی کے نزدیک بھی جائے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. ویکینڈ پہ کم از کم 50-60 ہزار بندہ موٹر سائیکلز پہ ینگسٹرز یہ ٹیکسلا واہ اور پنڈی سے آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارڈر پہ ان کو پروینٹ کریں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شن کرنے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یوسف ایوب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں وقت دیا. آپ ہزارہ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے ہیں, آپ کا ایک سیاسی قدکارٹ ہے. انہوں نے کہا کہ تمام تر چیزیں پلان ہیں اور صوبہ جو ہے وہ کر رہا ہے اور وفاق بھی کر رہا ہے. اربوں روپے کے پروجیکٹس کا انہوں نے بتا دیا کہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے, روڈز بنیں گی, کمیونیکیشن کے معاملات اگر ہوں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. بالکل دیکھیں روڈز پہ کام بالکل ہم جیسے ٹورزم شروع میں تحریک انصاف ہے, انہوں نے ہزارہ کو روڈز کے لیے روڈز کے کام تو چلے اب وہ کافی حد تک ہو بھی گئے ہیں, ان کی بات درست ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر جیسے ابھی نوری ابشار آئی یا کسی اور ابشارے ہیں, یہ مناظر دنیا دیکھنا چاہتی ہے. بالکل اس کی طرح اور ابشارے بھی ہیں, چھمبر ابشار ہے اوپر مطلب دل ابشار, کافی ابشارے ہیں, لیکن اتنے خوبصورت ویو. ٹھیک ہے روڈز بن گئے, روڈز پہ کام ہو رہا ہے, ہم خود گئے وزٹ کیا میں, کیونکہ ہم کو دیکھا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بہت جب سائڈ سے جائیں, اپر خان پور سائڈ سے جائیں یا آپ لورا چوک سائڈ سے جائیں, ان علاقوں میں کام ہو رہا ہے. کمیونیکیشن کام بالکل مست ہے سب سے پہلے, وہ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے روڈز بن کے, لیکن وہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں وہاں پہ اگر ٹورسٹ جاتا ہے اس کے آگے ٹک شاپ نہیں ہوتی, اس کے ریسٹورنٹ نہیں ملتا, اس کو کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی, اس کو سہولیات بھی چاہیے. اگر وہ پیدل سفر, ایسی جھیلیں لوگ آدھا گھنٹہ جا کے سفر کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم جو بھی لوکل وہاں پہ لوگ ہیں, اگر ایک ٹورسٹ جاتا ہے وہاں پہ نہاتا ہے, جیسے میں ابھی کہا چھلانگ لگایا, یہ بالکل نئی اویئرنیس, وہاں پہ گائیڈ مطلب لوگ کھڑے ہوں, مقامی لوگوں کے حوالے کیے جائے, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی جائے ٹورزم کی طرف سے. ایک اور خوبصورت جگہ جس کو دکھانا بڑا ضروری ہے, پولیس صاحب وہ فوٹیج ساتھ لازمی لگائیے گا کہ یہ بھی جو ہے نا دنیا کو دکھانا چاہیے. یہ ہزارہ ہے اور یہ ہزارے کی خوبصورتی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہزار ڈوین کے اندر ہمیں نظر آتی ہے, اور یہ دنیا کو دکھانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ 40 کلومیٹر لمبی ایک ایسی خوبصورت ترین بیلٹ نتھیا گلی گورنر ہاؤس سے شروع ہو کر میرن جانی, لوہار بیگ, ڈگری بنگلہ, لال خان ڈیرہ, دوانسر اور ٹھنڈیانی تک یہ جاتی ہے. اور اس کے پروڈیوسر صاحب ساتھ ویژولز لازمی دکھائیں کہ اس کا اگر ہم لوگ دکھا سکیں گے اپنے دیکھنے والوں کو تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے خوبصورت جو نظارے ہیں وہ ہزارہ کے اندر. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے یہ, اور 40 کلومیٹر لمبی ایک ایسی خوبصورت ترین بیلٹ نتھیا گلی گورنر ہاؤس سے شروع ہو کر میرن جانی, لوہار بیگ, ڈگری بنگلہ, لال خان ڈیرہ اور دوانسر اور ٹھنڈیانی تک یہ جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ اپنی سکرین کے اوپر یہ مناظر, یہ خوبصورت ترین جگہ ہے. برٹش دور میں بھی سیاحتی بیلٹ کا درجہ حاصل تھا اس کو, برٹش دور میں بھی, اور اس دور کا اگر ہم لوگ ایک کچا ٹریک دکھائیں وہ بھی آج بھی موجود ہے, لیکن اس کی حالت اب کافی خراب ہو گئی ہے. کچا ٹریک ہے اور جس کے اگر ہم لوگ بات کریں گردنوا میں حسین وادیوں میں ابھی بھی یہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے, مزید خوبصورتیاں بھی دکھائیں گے, اور جو مسائل ہیں ان کو بھی ذمہ داروں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ, میں ہوں کیسر تنولی, اور ہم لوگ بات کر رہے تھے ہزارہ کی خوبصورتی کے حوالے سے, اور جو قدرتی آبشار ہیں اور جو قدرتی مناظر ہیں وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے, لیکن اس کے اب تک صحیح استعمال نہ ہونے سے, ان کو ٹھیک طریقے سے ڈیولپ نہ کرنے سے جو قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, ہم لوگ اس حوالے سے بھی بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے روزگار کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مقامی لوگوں کو روزگار بھی دیا جا سکتا ہے, ان کے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے ادارے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کر دیں. مہر صاحب, میں آپ سے بھی بات کروں گا, لیکن سید رضوان کاظمی DFO ہری پور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنگلات کا بڑا کام ہے, جنگلات کے جو افسران ہیں ان کا بڑا کام ہے کہ وہ کیسے ان خوبصورتیوں کو اور ان مناظر کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں. رضوان کاظمی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ. رضوان کاظمی صاحب, ہم لوگ تو اصل میں جو ہزارہ ڈوین کی قدرتی آبشارے, قدرتی چشمے, یہ جو ڈیمز ہیں یا جو باقی خوبصورت نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے. ان سے قیمتی ہم نے جانیں بھی ضائع ہوتی دیکھی, لوگ نہانے جاتے ہیں گرمیوں میں بڑی تعداد میں, اسلام آباد سے, راولپنڈی سے, ہزارہ بھر سے لوگ آتے ہیں ان آبشاروں پر, ان چشموں پر. ابھی تک
درجنوں جو ہیں نوجوان جو ہیں اس سال وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں. اور دوسرا اگر ہم لوگ بات کریں خوبصورتیوں کو, اداروں کے کام کو, ان کے کردار کو, وہ بھی ہمیں اس میں کمی نظر آتی ہے. آپ کا ادارہ, آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں قدرتی مناظر کو محفوظ بنانے کے لیے اور مقامی لوگوں کے روزگار کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں سے ہم بہت زیادہ نیوز میں بھی ہیں اور بہت زیادہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بلین ٹری کے حوالے سے کہ فارسٹری کا ایک پاکستان کے اندر اور بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک ریوائول ہوا ہے کہ جتنا پلانٹیشنز اور جتنی انکریجمنٹ کی گئی ہے اس سیکٹر کے حوالے سے ان آخری 5-6 سالوں میں, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ توجہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملی اور ڈپارٹمنٹ نے اس میں اپنا پورا حصہ جو ہے وہ ڈالا, اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں فارسٹری کے حوالے سے پاکستان کا ایک نام بن چکا ہوا ہے. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی انہی کاوشوں کی وجہ سے اور بالخصوص خیبر پختونخوا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں اپنی ایک پوزیشن پوری ورلڈ کے اندر. اور اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹورزم اور سیاحت کے حوالے سے کچھ جانوں کا ضیاع ہوا ہے, تو وہ بھی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور فارسٹ کا جو دفاع ہے فارسٹری کو بچانے کے لیے, جنگلات کو بچانے کے لیے, اور ہر سال جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی یہ دن چل رہے ہیں ان میں یہ فائر سیزن ہوتا ہے, تو ان کو جنگلات کو بچانے کے لیے ہم اس سے پہلے ابھی آج تک صوبہ خیبر پختونخوا میں ان پچھلے 5-6 سالوں میں ہم 15 جو جانیں ہیں وہ ہم اپنی شہید کر چکے ہیں اس جو ہمارا قومی احساس ہے اس کو بچانے کے لیے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کسی بھی طور پر اپنے جنگلات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. اور رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے امام صاحب سے بھی بتایا کہ میں ابھی بھی سرویلنس کر رہا ہوں کیونکہ فائر سیزن میں خود نکلا ہوا ہوں کہ اپنے سٹاف کو اور اپنے جتنے بھی ہمارا فیلڈ سٹاف ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ پوزیشن پر موجود ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان دنوں میں لگ جاتی ہے تو پھر اس کو بجانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ دن رات اپنے سٹاف کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں اور انہی قدرتی مناظر کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. چونکہ جنگل کا صرف کوئی 1 یا 2 فوائد نہیں ہے, اس کے جتنے بھی فوائد اگر ہم گننا شروع ہو جائیں گے تو یہ کم ہو جائیں گے, جس میں سے سیاحت بھی ایک ایسی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے ابھی ہمارے کنٹری کے اندر جس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاحت کے حوالے سے جو ایجوکیشن ہے, اویئرنیس ہے, وہ نہیں دی جاتی. جب بھی ڈاؤن اسٹریم ایریا سے لوگ سیاحت کے لیے اوپر آتے ہیں, پہاڑی علاقوں کی جتنی دشواری ہوتی ہے یا یہاں کے علاقے کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں یا کس طرح سے ٹریول کرنا ہے, کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو جو آہستہ آہستہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارسٹری کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کو بھی ترجیح دے رہی ہے, تو ہمیں امید ہے کہ اسی طرح سے اس میں اویئرنیس بھی آئے گی اور بہتری آئے گی اور یہ انڈسٹری فلرش کرے گی, جس سے نہ صرف ہمارے قدرتی مناظر کی ایک پہچان پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوگی بلکہ جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کو ایک روزگار کا بھی جو ہے. اچھا, آپ نے روزگار کا ذکر کیا, میرا اور مقامی لوگوں کا بھی کنسرن ہے کہ اگر ایک شخص کسی خوبصورت جگہ پہ یا اپنے مقامی لوگوں کی بات کروں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آنے والے وقتوں میں اس کو جو ہے ایک اچھا ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جا سکتا ہے, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا کاروبار شروع کرے حکومت کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اور آپ لوگوں کی مدد اور آپ کے تعاون کے ساتھ, تو اس کے لیے کیا آپ لوگ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, اس کو آپ کیا سہولت دے سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بہت زیادہ ڈیمانڈز کرتے ہیں, کوئی بندہ جو ہے وہ لوکل بندہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کاروبار شروع نہیں کر سکتا. کے لیے یہ ہے کہ جی چونکہ ہم تو جتنے بھی میں نے کہا کہ فارسٹ ہیں یا جتنے خوبصورت علاقے ہیں چونکہ وہ فارسٹ کے اندر آتے ہیں, ڈیزگنیٹڈ فارسٹ ہوتے ہیں, تو ان میں یہ مناظر پائے جاتے ہیں. تو ہم تو فارسٹری پوائنٹ آف ویو سے ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم اس ریسورس کو مینیج کرتے ہیں. ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اس کو مینیج کرنا یا فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرنا یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ نہیں, مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے, نو ڈاؤٹ, مجھے پتا ہے اس چیز کا, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اگر مجھے ایک کسی اچھی جگہ پر کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اور میں مقامی ہوں, وہاں کا میری شناخت وہاں کی ہے, میں وہاں پر رہتا ہوں, تو مجھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین چاہیے. جب مجھے ان کی زمین چاہیے تو میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا
اور آپ مجھے جو شرائط رکھتے ہیں وہ شرائط میں مقامی، اگر میرے پاس 2000 کنال جگہ نہیں ہے، اگر میرے پاس 3000 کنال جگہ نہیں ہے تو میں اہل نہیں ہوتا وہاں پر کوئی بھی کاروبار کرنے کا، چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو. تو اس حوالے سے پوچھا تھا جو آپ کا جو ڈومین ہے، جو آپ کا مینڈیٹ ہے، اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں. جی جی جی، جیسا میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے جو فارسٹ کے حوالے سے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ہم اس حوالے سے ان کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم فارسٹری کے حوالے سے، فارسٹ سے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی جتنے ریسورس کے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو کوئی بھی اپلیکینٹ آ سکتا ہے وہ اپنی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. ہم جو بھی اس کو جتنی بھی گائیڈ لائن ہے وہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی اس کو مہیا کریں گے، اور جتنی فیسیلیٹیشن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پارٹ پر بنتی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس کو مکمل اپنے رولز اور پروسیجر کے مطابق اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، فارسٹ ڈپارٹمنٹ جنگل کا ذمہ دار ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ جنگل کا ذمہ دار ہے. تمام تر وہ جس طرح قدرتی مناظر کا ہم نے ذکر کیا اس کی حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ اسی کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر وہیں پر میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا روڈ بن گیا، وہاں پر کروڑوں روپے گورنمنٹ نے اربوں روپے خرچ کر دیے، اب ڈیفینیٹلی صرف روڈ تو ہمیں وہاں تک لے کے جائے گا، ہم لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. وہاں پر کوئی کاروبار، کوئی کھانے کے لیے کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورنٹ، کوئی ٹک شاپ، کوئی ایسی چیزیں اگر ہمیں بنانی ہیں تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین ہمیں چاہیے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک مقامی بندے کی بات کروں، کسی آؤٹ سائڈر کی نہیں، مقامی بندے کو کن شرائط کے اوپر وہ زمین ملے گی، مجھے صرف اس کا جواب دے دیں. ہاں ایکچولی اس طرح سے ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو یا فارسٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر اس طرح کی اپروچ ابھی تک اپنائی نہیں گئی ہے. نہیں، اس سے پہلے ایسی مثالیں ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جگہ الاٹ کی، لوگوں کو جگہ دی ہے، ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. جی جی، میں وہی آپ کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. ساری جگہوں وہاں پر جتنے بھی ہے پرائیویٹ لینڈ کے ساتھ، اور وہاں پر یہ ایشوز انکروچمنٹ کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ بڑھ ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے پرائیویٹ ایریا میں کنسٹرکشن کی اور پھر مین وائل وہیں سے انہوں نے جو ہے ڈیزگنیٹڈ فارسٹ کو بھی انکروچ کیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہسٹری تھی، یہ جو بھی یہ ایک سوچ تھی اس کو فلرش پر نہیں ہونے دیا گیا، کہ چونکہ ایک چیز جو پازیٹیو تھی اس کو نیگیٹو بنا دیا گیا انکروچرز کی طرف سے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹورزم اسپاٹ جہاں پر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان پہاڑی علاقوں کے اندر اتنی زیادہ لینڈ ہولڈنگز نہیں ہوتی ہیں جہاں پرائیویٹ لوگوں کی ہوتی ہے، اور پرائیویٹ کے علاوہ اگر مقامی لوگوں کی ہوتی ہے، ہم اس چیز کے لیے اوپن کر دیں تو وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے تھریٹس کے لیے. رضوان کاظمی صاحب ڈی ایف او ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈی ایف او صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو میرا سوال تھا، دیکھیں اس میں ہم نے کوشش کی ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کے جی ایم جو ہزارہ پورا دیکھ رہے ہیں پشاور، تو انہوں نے ہم سے صبح سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہزارہ ڈویژن نہ انہوں نے میسج ذمہ داریاں ہیں ان کے سارے، یہ ساری بات جاتی ہے. ہم نے بارہا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میر سماب ہمارے بیورو چیف نے بھی، ہم لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. دیکھیں وہ کوشش کی، برائے مہربانی رسپونڈ کیا کریں، آپ بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہیں ان کو نبھایا کریں. یہ آپ کے سر جاتا ہے. ایک طرف گورنمنٹ بڑی دعوے دار ہے کہ ہم نے ٹورزم کو جو ہے سپورٹ دینی ہے، ان کے لیے ہم نے اچھا کرنا ہے اور اس ملک کو جو ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے، اس کی خوبصورتیوں کو دکھانا ہے. تو برائے مہربانی جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں وہ آیا کریں، اس سامنے آ کے اپنی بات ضرور کیا کریں. جب سوال سنیں گے تو تب جواب دیں گے، جب بات نہیں ہوگی، جب بات نہیں کریں گے تو بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بات کیا کریں. مین کردار دیکھیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ان کو موجود، ان کو وزٹ کریں. جیسے کوئی نئی جگہ، کافی جگہ ہیں ایسے. میں اگر اب بات کروں نتھیا گلی تو چلے ہو گیا، اپر خانپور سائٹ پہ ایسے آبشار ہیں ایسے، وہاں پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کبھی نہیں گیا. اگر گیا بھی ہو تو کچھ میٹنگز ہی ہو رہی ہیں، وہ پشاور میں میٹنگ کا فائدہ نہیں. آپ آن دا اسپاٹ جائیں، ان لوگوں کو وہاں پہ اس کو انوالو کریں، لوگوں کو روزگار ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس صوبے ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسر بھائی ٹھیک ہیں؟ جی خیر خیریت. کیسر بھائی ابھی جو ڈی ایف او صاحب بات کر رہے تھے ہری پور کے، جی جی میرا بھی جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پہ جو فارسٹ کی پوزیشن ہے، آپ یقین کریں کہ کوئی چیکنگ والی نہیں ہے. ڈیلی وہاں سے 6-7 ڈاٹس نے ڈیلی
कटाई लकड़ियों की और ये कर कौन रहे से हैं, और बड़े एरिया? बड़े दरख्त, एरिया छोटे नहीं, वो गुजारे वाली बात नहीं है। एरिया बताएं, एरिया। ये श्रीकोट और ये जो नाड़ा और गरान की तरफ से इस इलाके में आप यकीन करें कि कंप्लेंट भी की है, रिटर्न में भी दिया था, कोई नहीं है। वो पहाड़ उन्होंने खत्म कर दिए, वो बजाय वो हुकूमत की जो शजरकारी या दरख्तों की वो लगाने वाली पॉलिसी थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ये सामने सामने कोई 2-4 बंदे बिठा दें, न्यूट्रल से बंदे बिठा दें, चेक कर दें। एक तो गुजारे वाली होती है ना, वो सुनत्था वगैरह, मतलब बड़े 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 दरख्त काटे जा रहे हैं, बड़े दरख्त काटे जा रहे हैं और उनको पता भी है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया प्रोग्राम के हिस्सा। मैंने सैयद रिजवान काजमी साहब DFO साहब, अभी ये कॉल आ गई, आपने भी अगर नहीं सुन पाए तो ज़रूर इन एरियाज़ के ऊपर काम करें। श्रीकोट का जिक्र हुआ, नाड़ा का जिक्र हुआ कि वहाँ पर जो है कोई मामूली काम नहीं, रोज़ाना कह रहे हैं कि 5-6 गाड़ियाँ जो हैं वो जंगल की कटाई होती है, वहाँ पर दरख्त काटे जाते हैं और वो लकड़ जो है वो स्मगल की जाती है, और ये सब गैर कानूनी है। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो ग्रीन गोल्ड है ये, अगर देखा जाए फारिस का देखें पूरे सूबे में कितनी, आपको पता है 2000 से 2200 पिछले प्रोग्राम में जब से उन्होंने तादाद बताई थी, जैसे वाक़यात, आग के वाक़यात अभी और इन दिनों में ये अभी ज़्यादा होंगे। लेकिन इनको भी देखें, अगर जंगलात आप इधर अरबों बिलियन ट्री लगा रहे हो तो उसको जो है तहफ़्ज़ देने के लिए भी आप कुछ प्लानिंग कॉल रहे हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे साहब? और मैं सर डॉक्टर मोहम्मद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर से। जी सर। देखिए जी, ये सेहत का फरोग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़रूरी है और छोटे इलाकों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में इससे हमारा इमेज भी अच्छा होगा, रोज़गार भी आएगा। लेकिन देखिए, जहाँ तक आप हुकूमतों की बात कर रहे हैं, ये लोग, आपको पता है कि इनकी अपनी तरजीहात होती हैं, बुनियादी जिम्मेदारी इनकी बहुत ज़रूरी है, और जो गैर मारूफ इलाके हैं इनको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुनियादी सहूलियात लेकर आनी है। लेकिन इस वक्त जो बुनियादी सवाल है, सबसे अहम सवाल है, अब एक नई आबशार अगर सामने आई है, जब तक वहाँ पे कम अज कम लोगों की हिफाजत का इंतजाम नहीं है, कम अज कम हुकूमत इतना तो कर दे कि वहाँ पर जो है जो लोगों की जानें जा रही हैं, कम अज कम हम लोगों की जानें बचाने का इंतजाम कुछ कर दे। इसके बाद जो है वो हम इसको सेहत के फरोग की तरफ भी आएंगे। एक आम आदमी की जिम्मेदारी और वालिदैन की जिम्मेदारी, वालिदैन कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जेल में हमने कुछ दरख्त वगैरह लगाने थे, ये भी आप फॉरेस्ट ऑफिस जो है ये आप बात कर रहे थे, हमने इनसे कांटेक्ट किया है, तो ये मतलब हमें वहां से जवाब भी नहीं आया कि हमें कुछ पौधे वगैरह मिल जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हम जो अवाम की सतह पर एक आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और हमारे बड़े जो हैं वो देखें कि आया हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, वो दिन कहाँ पे गुजार रहा है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप ठीक कह रहे हैं। हमने इसी के ऊपर, मैंने आज प्रोग्राम जब शुरू किया तो यही बात की कि वो कुदरती मनाजर, वो चश्मे जो हैं, वो आबशारें जो हैं, जब हमारे सामने आती हैं, जब हम उनको देखते हैं वीडियो में या हमारी स्क्रीन के ऊपर चलती हैं, तो दिल करता है कि उनको जाके देखा जाए। लेकिन हमारे वो जो इदारे, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी मुकामी जो लीडरशिप है, हमारी पोलिटिकल लीडरशिप जो है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो भी जाके इनको देखें और कैसे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने डिवीज़न के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए। उनको प्लान करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हम लोग इसको खूबसूरत बना के, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके सूबे का जो काम है, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो नारा लगाया है कि हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, हम लोग जो है वो टूरिस्ट को लाएंगे पूरी दुनिया से पाकिस्तान दिखाने के लिए, तो उनको इन जगहों का पता होना चाहिए, वो इनके ऊपर काम करें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रिपोर्ट बना के दे सकती है किन किन जगहों के ऊपर काम हो सकता है। और हमारी गवर्नमेंट, शायद सूबाई गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर भी रही हो, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे सीनियर वजीर थे आतिफ खान साहब, शुरू में बड़े एक्टिव नजर आए, 1-1.5 साल, लेकिन फिर खुद ही मंजर-ए-आम से गायब हो गए। और उनके बाद कौन जिम्मेदार है टूरिज्म का, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। एक GM साहब जो हज़ारा डिवीजन को देखते हैं, वो मसूफ फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो बात करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा।
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام پبلک فورم ہزارہ. ہزارہ کی آواز ہزارہ کا سب سے مؤثر، سب سے مضبوط فورم ہے یہ، جہاں پر ہزارہ کے لوگ ہزارہ کی بات کر سکتے ہیں، ہزارہ کی ایشوز کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور تمام تر جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان تک تمام تر مسائل کو پہنچایا جائے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک ان مسائل کا ہم لوگ حل تلاش نہیں کر لیتے. ان کو بھی ہم لوگ تنگ کرتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، اس کا آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا اور یہ آپ کر کے دیں گے. جہاں پر ہم لوگ خوبصورتی اور قدرتی چشموں کی آبشاروں کی بات کر رہے ہیں، اور ہر کسی کا ان آبشاروں کو، ان چشموں کو دیکھنے کے بعد، اور خاص طور پر گرمی، اس شدید گرمی کے اندر جون جولائی میں دل کرتا ہے کہ وہ جا کے دیکھے. لیکن کیا ہمارے تمام تر باقی ادارے اس حوالے سے کچھ پلان کیا انہوں نے، کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے؟ یہی آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. اور جو قیمتی جانیں ہر سال ضائع ہو جاتی ہیں، ایک تو گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ان کے بیٹا جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اگر جا رہے ہیں تو کدھر جا رہے ہیں، ان کے پاس تمام تر معلومات ہونی چاہیے. اور دوسری بات، جو ہمارے ادارے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ تمام تر ایسی جگہوں کو مکمل ان کے اوپر چیک رکھیں، وہ پولیس کی ڈپلائمنٹ رکھیں، وہ تمام تر لوگوں کو جو ہے آتے جاتے دیکھ سکیں، ان کے پاس معلومات ہو کہ کس وقت میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور ان جانوں کو بھی بچایا جا سکے. ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ جی کیسر بھائی، میں گفتار عباسی بات کر رہا ہوں لورا ابتاباد سے. جی سر، مختار عباسی صاحب کیا کہیں گے؟ سر پہلی دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے، بڑی خوشی ہے، میں آپ کا پروگرام کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. سر یہ ہم لوگ جو رہتے ہیں نا ہری پور اور ابتاباد کے سنگم پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے یہ یوسف ایوب صاحب نے ایک روڈ جو لورا چوک سے بنایا ہے، لورے تک اس کی منظوری ہے، یہ کوالہ تک بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام جاری ہے. ٹھیک ہے. ایک روڈ ہے جو پیر سواوا سے اسلام آباد سے کوالہ آتا ہے، یہ بھی بڑا اچھا روڈ بنا ہے. جی جی جی. لیکن ہمارے جو روڈ بنے یہ ٹوٹا سروس یا کیری ڈبل سروس کے لیے تو بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اس روڈ میں چڑھائی وغیرہ بہت. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یوسف ایوب صاحب بات کر رہے تھے، اگر یہاں ایک ٹنل بن جائے جو فیصل مسجد سے یا بری امام سے، تو یہ ہزارے کا جو ہمارا ہری پور کا جو روڈ ہے نا، یہ جو موٹر وے بنا ہے، جس سے اتنا شاد ہو جاتا ہے کہ لورا چوک جو ہے تقریباً اسلام آباد سے 40 سے 50 منٹ کا سفر ہو جاتا ہے. سر آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام گفتار عباسی ہے. مختار عباسی صاحب، آپ انجینئر تو نہیں ہیں؟ جی آپ انجینئر تو نہیں ہیں؟ نہیں. مطلب آپ نے کیسے سوچ لیا یا آپ نے کیسے پلان کر لیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹنل بنانا یا کوئی ساری چیزیں کرنی بڑی آسان ہے، یا آپ کی سمجھ میں آتی ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے. مطلب ہو سکتا ہے نا، نہیں مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے. جی لیکن روڈ اتنا شارٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ جو ٹرکوں پہ. مختار عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں کال کی، انہوں نے کہا جی کہ ٹنل بننا چاہیے، اور یوسف ایوب صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر روڈز بن چکے ہیں، اور ہری پور اور ایبٹ کے سنگم پہ وہ رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مزید سہولت ہو جائے گی اگر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری جو حکومت ہے صوبائی، وہ مزید اس کے اوپر کام کرے، ہمارے ذمہ دار اگر اس کے اوپر مزید کام کریں، ٹنل بنا دیں، تو یہ تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے، بہت سارے کام اگر کر دیے جائیں تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور میں پھر یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ ہر ادارے، ہر فرد کا جو عوام سے وعدے کر کے آتے ہیں، یا جو کچھ سرکاری افسران ہیں جن کا کام ہی خدمت ہے سرکار کی، تو وہ کام ضرور کریں، ان کو کام کرنا ہوگا. اور کام کیے بغیر جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے کسی بھی ادارے سے ہیں، کوئی NHA سے ہے، کوئی پاکستان ٹیلی ویژن سے ہے، چاہے کوئی صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، چاہے کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہے، چاہے کوئی پولیس میں ہے، یا کسی بھی ادارے میں ہے. ہر کسی کو اپنا کام کرنا ہوگا اور ایمانداری سے کرنا ہوگا. جھوٹ کے ساتھ جو ہے نا، یا غلط بیانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. آپ کو سچ بولنا ہوگا. سر بالکل میں اس قدر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ملاکنڈ میں آپ دیکھیں جو ایکسپریس وے بنی وہاں سے، تو کتنے ٹنلز بنے ہیں. تو یہاں پر اگر بن جائے بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. اگر آپ ٹنل نہ بھی بنے، وہ روڈ ابھی بن رہے ہیں، اگر اس کو کہتے ہیں بہت اچھے بن گے، لیکن اگر ادھر سے آپ سہاوا پیر سہاوا سائڈ سے اگر اس جبلی سائڈ پہ جائیں گے، وہاں پہ اتنی آبشار، اتنے خوبصورت مناظر، ٹوٹل آپ کے میرا خیال ہے 40 منٹ لگتے ہیں راستے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر جب ٹورسٹ جائے، ان کی اگر رات کو رہنا چاہے، اسٹے کرنا چاہے، وہاں پہ سہولیات، بات وہی آتی ہے. ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ ان مقامی لوگوں کو روزگار کے لیے جو شرائط ہیں وہ آسان کی جائیں، تاکہ وہ نہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی 20,000
کنال اور 10,000 کنال دیکھیں ہیں شرطیں کے پاس جو گاؤں میں رہا ہے اس کی جگہ کیسے ہے؟ تو کیوں وہ چیزیں لاہور کراچی کوئٹہ سے بڑا وہ ابشاریں وہ ٹورسٹ وہ پلیسیں تیار ہیں بالکل، روڈ چلے بن کے مان لیجیے. وہ کالر لیتے ہیں. سلیم تنولی صاحب جی ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے بات کرنی ہے یہ اپر پناول کے علاقہ شیرگڑھ کا. شیرگڑھ؟ ہاں جی جناب علی بات کریں آپ. آبائی گاؤں ہمارا ہے وہاں علاقہ بجنس پائن. ٹھیک ہے سر وہاں کے سابقہ میں نے درخت لگائے تھے. ٹھیک ہے. آبائی جائیداد میں نے مین روڈ والی نا فروخت کر دیے. ٹھیک ہے. وہ راستہ جو ہے دربان کا علاقہ شملی بانڈی کا درمیان کی میری آبائی جائیداد ہے. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی درخت لگائے میٹرو کوالیفکیشن ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے صوبے کا نام سرحد الفقر کنفیشن تھی پنجاب میں سیٹیں تھی. اب میرا مسئلہ تھوڑا سا ہے کہ میرے بیٹے نے میٹرک کیا 525 نمبر لیے ضلع شیخپور سے. ٹھیک ہے. تو اب آرمی میں نے اپلائی کیا تھا لاہور کینٹ میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اقتباس دے جاؤ. تو اس میں تو دو میرے شناختی کارڈ 2 ایڈریس ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا جو ہے نا گمبھیر ہے. یا آپ کے مسئلے کے اوپر ہمیں ایک الگ سے پروگرام کرنا ہوگا. آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر 2 ایڈریس ہیں, میرے شناختی کارڈ کے اوپر بھی 2 ایڈریس ہیں, ایک اسلام آباد کا اور ایک ایبٹ آباد کا. تو جو آپ اپلائی کرتے ہیں پھر مقامی ظاہری بات ہے مقامی تو دیکھیں آپ کو ڈاکومنٹ چینج کرنے پڑیں گے اس میں. تو اس میں اس کے اوپر ہم لوگ الگ سے بات کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. تو مہر سماب آپ نے جیسے نتھیا گلی سیاحتی میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا. دلکش اور حسین نظاروں کی 40 کلومیٹر یہ لمبی ایک ایسی خوبصورت ترین بیلٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ خوبصورتیوں کا ذکر کر رہے ہیں. نتھیا گلی گورنر ہاؤس سے شروع ہو کر میرن جانی, لوہار بیگ, ڈگری بنگلہ, لال خان ڈیرا, دیوانسر اور ٹھنڈیانی تک کی جاتی ہے. اور برٹش دور میں بھی یہ سیاحتی بیلٹ کا درجہ اس کو حاصل تھا. اور اس دور کا ایک کچا ٹریک آج بھی موجود ہے. اور اس کی حالت جو ہے, اب ظاہری بات ہے اتنا عرصہ ہو گیا, حالت جو ہے اس کی ابھی خراب ہے. اور جس کے گردنواح میں وہاں پر حسین وادیوں میں آج بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مقامی جو لوگ جو سالہ سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں, جن کی آبائی زمینیں ہیں وہ موجود ہیں. اگر اس جگہ کو مزید اس کے اگر میں آپ کو کہوں گا پروڈیوسر صاحب کے دکھائیں ہمیں کچھ فوٹیج نظر آئی, یہ دیکھیں کتنے شاندار یہ مناظر ہیں, اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور خوبصورتی ہے, سطح سمندر سے 9500 کلومیٹر فٹ کی بلندی پہ ہے. تو اگر یہاں پر سرکار کچھ کام کر دے, صوبہ کچھ کام کر دے, مقامی ایم پی ایم این ایز کچھ کام کر دیں تو مقامی لوگوں کو روزگار کے ذرائع بھی. اور ہر سال ملین, مطلب آپ حساب لیں 7 ملین سے اوپر سیاح وہاں پہ, مطلب یہاں پہ ابھی 3 لاکھ آ رہے ہیں, 4 لاکھ آ رہے ہیں, تو یہ ڈبل ہو سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور یہ سب ہزارہ ڈویژن ہے, یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے, اور یہ خوبصورت ترین جو ہے نا مناظر ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ ہم لوگ آپ کو یہ مناظر دکھا سکیں. اور یہ جس ہزارے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا خوبصورت ترین یہ دیکھیں یہ ڈویژن ہے. اور اس ڈویژن کی اگر ہم لوگ جہاں پہ ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, جہاں پہ مسائل کی بات کرتے ہیں, ظاہری بات ہے مسائل ہم لوگوں نے حل کرنے ہیں, ہمارے جو لوگ ذمہ دار ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے حل کرنے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے نظارے دیے ہیں اور ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اور جن لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے, جن لوگوں کو ان کی حفاظت کی تنخواہیں دی جاتی ہیں, جن لوگوں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے, اور جن لوگوں نے وعدے کیے ہیں عوام سے, سب سے زیادہ میں جو ہے نا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ہماری جو ایم پی ایز ہیں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, جو ہمارے صوبائی وزیر, ہمارے وفاقی وزیر, ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں. یہ اگر چاہیں تو اداروں کو کھینچ سکتے ہیں, اداروں کے ذمہ داران سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی, اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اس کو آپ ٹھیک کریں گے, یہ آپ کا کام ہے. اگر نہیں کریں گے تو گھر جائیں گے. آپ کو سختی کرنی ہوگی, آپ کو ٹھیک کہتے ہیں نا ان کو ٹریک پہ لانا ہوگا جہاں پر, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خود ٹھیک ہوں گے تو تب یہ چیزیں بہتر ہوں گی. مہر سماب کہ چیزیں یہ دیکھ لیں کہ یہ مطلب ہر کوئی چاہے سر ان پہ اگر یہ جیسے اس پہ یہ ہے کہ ہزارہ بھر میں لاکھوں جو ہے لوگوں کو ان کو کاروبار ان کو وہاں پہ روزگار مل سکتا ہے. جیسے ابھی ہم ٹورزم کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ہزارہ کس کے حوالے ہے؟ ٹورزم ڈپارٹمنٹ, جیسے محمد علی سید صاحب جو ہے جی ایم جو ہیں, محمد علی سید صاحب پشاور بیٹھے, محمد علی سید صاحب جی ایم جو ہیں خیبر پختونخوا کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے. محمد علی سید صاحب ایک دفعہ پھر
ہزارہ ڈویژن آپ کی ذمہ داری میں ہے اور محمد علی سعید صاحب کی ساری اور بہت بخوبی جانتے ہیں، انہیں وزٹس محمد علی علاقوں سعید کو صاحب پتہ ہے۔ آپ ان علاقوں میں جاتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ محمد علی سعید صاحب آپ کی ذمہ داری میں یہ موجود ہے کہ آپ اس کام کو کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے رابطہ کرنے پہ برائے مہربانی ہمیں جواب دیں کہ آپ یا آپ کا ڈپارٹمنٹ یا ہماری صوبائی حکومت آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ محمد علی سعید صاحب برائے مہربانی کیا کریں کچھ۔ اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، عاطف خان سینئر صوبائی وزیر تھے اور ٹورزم کے تمام تر معاملات وہ دیکھ رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے۔ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں شاید کوئی بہت زبردست چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور محمد اگر ہم لوگ بات کریں ان تمام تر چیزوں کی، محمود خان صاحب جو ہیں وہ اب ہمیں بتائیں کہ کون دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات۔ ہمارے سی ایم صاحب تو ظاہری بات ہے کرونا بھی ہے اور باقی معاملات بھی ہیں، لیکن ہمیں اسی کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر بہتر نتائج دیں۔ ایک کالر ہے، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرونا دسنا صحیح ہے، جڑا کرونا ہے پاکستان دے وچ جو کرونا دے سارے جھوٹے نے سیاستدان کتے کم ہو رہے ہیں۔ یہ مدرسہ کام کتے ہو رہے ہیں، گور یوز آتا ہے، گور یوز ہے، کتے کم ہو رہے ہیں، کام کسی جگہ دے کرتے پہ نظر ہی نہیں آنے گے، سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور سب جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے۔ دیکھیں یہ تو بات ہے ہماری عوام کی وبا تو وائرس والی نا، ہم دیکھیں یہ تو ایک بیماری تو ہے، ایک وبا تو پھیلی ہوئی ہے، اس سے انکاری تو کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے ابھی آپ نے بات کی ان چیزوں کو لے کے، ابھی ہم اس کے ساتھ جب تک اس کا کوئی علاج نہیں آتا، محمد علی سعید صاحب ہاں وہ تو پھر ظاہری بات ہے۔ تو دیکھیں جی ایم ٹورزم تو خیبر پختونخوا نہیں، ہزارہ ڈویژن کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں۔ دیکھیں فیسیلیٹیشن سینٹر تو وہاں بنا دیے گئے ہیں، لیکن ہم فیسیلیٹیشن آپ سینٹر لوگوں کو بھجوا کے میں آپ سے چلے سوال لوگوں کرنا کو فیسیلیٹیشن سینٹر میں جو ہے 2 3 4 ہوں گے، چلے بنا دیا آپ نے، وہاں پر وہ گائیڈ کو گائیڈ کریں گے، بھیج دیں گے ٹورسٹ، کتابچہ دے دیتے ہیں، کتابچہ دے کہ یہ آپ دیتے کے ہیں، پاس ہے۔ وہاں پر بھیج دیا ان کو۔ لیکن آگے بھی کوئی سہولیات ہو نا، ٹورسٹ وہاں پہ جائے، اگر اس کو اگر شام کو اگر ایک بندہ کراچی سے یہاں سے روانہ ہوتا ہے، مثال لاہور سے آتا ہے، ظاہری بات اس کو اسٹے بھی کرنا ہے وہاں پہ، تو اس وہاں پر اگر ان اسپاٹ پر اگر آپ کسی مطلب مقامی لوگوں کو آپ دیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر فیسلٹیز ہو، خان صاحب وہ چیز ہمارے مین چیز یہ ہے۔ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، وہ عید کی چھٹیاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ خود مناتے ہیں، ان کے لیے تو ریسٹ ہاؤسز قلعات جاتے ہیں، ان کے لیے تو وی آئی پی گرمی پروٹوکول سب کچھ جب بند زیادہ بڑھتی ہے۔ اور یہ اس میں عمران خان صاحب نہیں، ہمارے باقی سابقہ دور میں اگر ہم وہ بھی دیکھیں جائیں تو لوگ سر، وہ بھی جائیں مثال قائم کریں، وہ جائیں گے، لوگوں کو بالکل جانا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صرف نتیجہ گلی تو نہیں ہے، باقی چیزیں جو ان اور لوگ بھی ہیں جن پہ وہاں پر روزگار مل سکتا ہے، وہ مقامی ابھی جیسے ابھی ہم آج ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہزارہ اتنا خوبصورت اور ایسی ایسی جگہیں بندہ دیکھ کے بندے کی جو ہے نا کہ بندہ دیکھ کے اگر اس کو میں خوبصورتی سے زیادہ آج جو فوکس کرنا چاہ رہا تھا نا میئر صاحب، وہ قیمتی جانوں کے اوپر تھا۔ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے نا، ابھی تک درجنوں وہاں پر اگر چلے نوجوان جو ہیں، یہ جو حادثہ بھی ہوا نوری ابشار کا، وہ 3 نوری ابشار کا جو واقعہ ہوا، 3 سیاح جو وہاں پر جو ڈوبے، 2 کو مقامی ریسکیو ٹیم بالکل گئی، مقامی لوگ بڑے مقامی لوگوں نے، ہاں وہ کہہ رہے ہیں، ہماری بات ہوئی ان سے، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے حوالے کیا جائے آسان شرائط پہ، ہم ان کو یہاں پر ہر ٹورسٹ کو ہم دیکھیں گے، لائف جیکٹیں ہوں وہاں پہ، جیکٹس دے سکتے سب ہیں، کچھ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں اس پہ ان کو بلانا چاہیے، ان کے ساتھ مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور وہاں پہ وہ بات یہی ہے کہ جیسے یوسف نے کہا کہ پہلے ایک دور تھا بیچ سائڈ پہ لوگ بندوقیں لگا، اب وہ لوگ الحمدللہ وہاں پہ لوگ مہمان نواز ہیں، سمجھتے ہیں ٹورسٹ پہلے بھی تھے، لیکن ان کی روایت ہے، کلچر میں شامل ہیں، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی، اب وہ چینج ہو گیا، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو وہ چیز ان کے حوالے کرنی پڑے گی۔ گورنمنٹ ابھی اگر آپ بات کریں تو گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹی، خود بیٹھے وہاں پہ جا کے، ہمارے ایک جی ایم صاحب جو ادارے بنائے ہیں، اداروں کا کام ہے، ہمارے ایک جی ایم صاحب پشاور بیٹھے، باقی آپ بندوں کو وہاں پہ انوالو کریں، لوکل لوگوں کو لیں، وہ خود اپنی جو اس سے دیکھیں اگر وہ کام کریں گے لوکل لوگ، اس سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ صوبوں اور ملک کا بھی بہت بڑا جو ہے نا اس میں فائدہ ہے، خزانوں کو بھی فائدہ ہے، وہاں پہ ایک ریونیو آئے گا۔ تمام تر ایڈمنسٹریشن جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ذرا ہلاتے رہا کریں، بالکل جی، ان کو ان کا کام یاد دلاتے رہا کریں۔ ڈسٹرکٹ ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بڑگرام، کوہستان، تورغر، بے شک جو ہے نا لوئر کوہستان، اپر کوہستان، سب کو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پبلک فورم ہزارہ لوگوں کی آواز ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے، ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ آج ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ ٹورزم کے حوالے سے بات کر سکیں، اور یہ جو قدرتی مناظر ہیں، یہ جو آبشاریں ہیں، یہ جو جھیلیں ہیں، یہ جو ڈیمز ہیں، یہاں پہ ہم لوگ مزید بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اور محمد علی سعید صاحب جو جی ایم ہیں ہزارہ ڈویژن کو جو دیکھتے ہیں، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے خیبر پختونخوا کے، محمد علی سعید صاحب رسپونڈ کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔